नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन इलाही आमीन। सूरत आले इमरान 97 तक कल किया था हमने, 98 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अहलल किताबि लिम तकफुरून बिआयातिल्लाह वल्लाहु शहीदुन अला मा तामलून कुल या अहलल किताबि लिम तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमन तबगूनहा इवजन व अंतुम शुहदा वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बाद ईमानिकुम काफिरीन व कैफ़ तकफुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फीकुम रसूलुहु वमन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कहो ए अहले किताब, तुम क्यों अल्लाह की बातें मानने से इनकार करते हो? जो हरकतें तुम कर रहे हो अल्लाह ताला सब देख रहा है। कहो ए अहले किताब, ये तुम्हारी क्या रविश है कि जो अल्लाह की बात मानता है उससे भी तुम अल्लाह के रास्ते से रोकते हो और चाहते हो कि वो टेढ़ी राह चले, हालांकि तुम इसके खुद गवाह हो। तुम्हारी हरकतों से अल्लाह ताला गाफिल नहीं है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुमने इन अहले किताब में से एक ग्रोह की बात मानी तो ये तुम्हें ईमान से फिर कुफर की तरफ फेर ले जाएंगे, और तुम्हारे लिए कुफर की तरफ जाने का अब क्या मौका बाकी है, जबकि तुमको अल्लाह की आयत सुनाई जा रही हैं और तुम्हारे दरमियान उसका रसूल मौजूद है। जो अल्लाह का दामन मजबूती के साथ थामेगा वो ज़रूर राह रास्त पा लेगा। यानी तुम्हें फेर ले जाएंगे। उनकी क्या बातें थी? वो कहते थे कि आप कहते हो कि आप अल्लाह के रसूल, ये यहूदी कहते थे, तो आप, हमारे पास तो तौरात है और हमारे दिल गिलाफों में बंद हैं और हमारे पास हज़रत मूसा की तालीमात बहुत ज़्यादा हैं, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, हम अपना काम करते हैं और आप अपना काम करते रहें। इसी तरह ईसाई कहते थे कि हमारे पास हज़रत ईसा की तालीमात है, हमें भी किसी यानी हदायत की ज़रूरत नहीं। और कुफार मक्का भी ये कहते थे कि हम कौन सा कुफर कर रहे हैं, हम तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यानी अपने बाबा के दीन पे हैं। तो आप ऐसे करो कि एक साल आप हमारे बुतों की पूजा कर लिया करो और एक साल हम आपकी बात मान के आपके रब की इबादत कर लेंगे। तो इस तरह की बातें हैं जिनके मुतालिक यहाँ कहा गया, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है।
تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. دیکھیں یہ تو ہر مسلمان کی دعا ہونی چاہیے. اور پھر حدیث کیا ہے کہ تم اللہ سے تجدید ایمان کی دعا کرتے رہا کرو، یعنی اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. اور یہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، ہم سب مسلمانوں کو ایمان کی حالت میں موت دے. کہ بد نصیبی آ جائے تو بہت نیک لوگ بھی کئی دفعہ پٹری سے اکھڑ جاتے ہیں. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو، اور اللہ کے احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. یہ رسی کو تھام لو تو یہ کیا ہے کہ میں تمہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب خطبۃ الحجۃ الوداع میں کہ میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس میں سے ایک یہ کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے. تو تفرقے میں نہ پڑو. تو تفرقہ تو اتنا زیادہ ہے، اب بین المذاہب بھی ہے اور بین المسالک بھی ہے. بے حساب مذہب دنیا میں بن گئے، جبکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو ایک ہے لیکن بے حساب مذاہب ہیں. اور اس کے علاوہ پھر جب مسلک بنے، جب اسلام کو قبول کر بھی لیا تو اتنے مسالک بن گئے کہ اس میں اب ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے اور دوسرے کو کے اوپر وہ کفر کا فتویٰ لگانے سے بھی گریز نہیں کرتا. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. یعنی ہم نے اپنے آپ کو اتنا تقسیم کر لیا ہے. اور اس کے لیے جو انٹرنیشنلی اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان جو اتنے ممالک ہیں 50 سے زیادہ، تو یہ سب مل کر اپنا ایک بینک بنائیں، اپنی کرنسی بنائیں، اپنا ایجوکیشنل سسٹم وضع کریں اور اپنا جو ڈیفنس سسٹم ہے مل کے وہ بنائیں. اور اس کے علاوہ مذہبی تعلیم، مذہب کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے مل کے. اور اس کے علاوہ سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. یہ جو ہم بھانت کی بولیاں، ہم ایک ملک میں ہمارے نظریات اور ہمارے یعنی خیالات اتنے فرق ہیں. اب مسالک کی بات کو چھوڑیں، ہر گھر میں بچوں کو تھوڑی سی ایجوکیشن دلا دیں آپ اگر کسی اچھی انسٹیٹیوشن میں، تو ہر بچہ اپنا علیحدہ نظریہ لے کے اٹھتا ہے. یہ ایک بہت زیادہ نئی صورتحال کا سامنا ہے اور یہ بڑا الارمنگ ہے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. تو اس طرح ہم ڈیوائیڈ ہوئے ہیں. ہمیں یونٹی اور اتحاد کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے آپ کو اکٹھا کرنا ہے. اپنے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تفرقہ میں نہ پڑو اور اللہ کے احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تم فلاح پا جاؤ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ بڑی خاص آیت ہے اور اس میں کیا پیغام دیا گیا کہ تم میں ایسے کچھ لوگ ضرور رہنے چاہیے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی زبان ہے تو اس کا مطلب ہے قیامت تک رہیں گے، جو نیکی کی طرف بلائیں گے اور بھلائی کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے، اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. یہاں آیا نا یدعون الی الخیر، تو سوال کیا گیا کہ خیر سے کیا مراد ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیر هو اتباع القرآن و سنتی. خیر قرآن اور میری سنت کا اتباع ہے. اسے ابن کثیر میں بیان کیا گیا. اور دعوت الی الخیر اور دعوت الی الخیر جو ہے اور وہ عام، اور دعوت الی الخیر خاص. یعنی عام لوگوں کے لیے کس طرح کی دعوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو خصوصی لوگ ہوتے ہیں یعنی جو دین کے کام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کو کس طرح کی تعلیم و تربیت اور ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ دونوں کام اس میں ہوں گے. اور تم بھائی بھائی بن گئے. تو یہ اوس اور خزرج مدینہ کے 2 بڑے قبیلے تھے اور یہ بنیادی طور پر یمن سے آئے ہوئے لوگ تھے. تو وہاں یہ آباد تھے اور ان کی بڑی جنگیں رہتی تھیں آپس میں. جنگ بواس تو 100 سال سے بھی زیادہ چلی. اور اسی طرح ادھر جو لوگ تھے
ان میں بھی اختلافات رہتے تھے، قبیلے آپس میں دست و گریبان رہتے تھے مکہ میں بھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو پھر آپ کی تعلیم سے ان لوگوں میں محبت پیدا ہوئی۔ پہلے صحابہ کرام کی ایک جماعت تیار ہوئی جو شیر و شکر بن گئے، اور اس کے بعد جب آپ ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے کے گئے تو پھر وہاں بھی اوس اور خزرج وہ تو پہلے ہی آ کے مدینہ سے آ کے اسلام قبول کرتے تھے، 2 دفعہ انہوں نے بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانی، تو اس طرح وہ اسلام قبول کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بھیجا کرتے تھے کہ ان کی ٹریننگ کریں، تو اس طرح اسلام تو وہاں تھا۔ پھر ان لوگوں میں بھی جو اوس اور خزرج میں بھی بہت محبت پیدا ہو گئی، تو یہاں اس کا ذکر کیا گیا۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد اختلافات میں مبتلا ہو گئے۔ یہ دیکھیں بار بار قرآن میں آ رہا ہے کہ فرقوں میں مت بٹ جانا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری قوم 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور 72 دوزخی ہوں گے اور 1 جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا جو میری اور میرے صحابہ کی اتباع کرے گا اور کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد بھی اختلافات کیے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے اور کچھ کا منہ کالا ہوگا، اور جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، یعنی تمہارے پاس اللہ کے رسول آئے تھے جن پہ وحی کا نزول ہو رہا تھا۔ اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم ٹھیک آپ کو سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ سورۃ آل عمران میں بہت خوبصورت دعائیں بھی ہیں اور بہت خوبصورت آیات ہیں، ویسے تو سارا ہی قرآن بڑا خوبصورت ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے، یہ امت وسطیٰ اور امت محمدیہ کی بات ہو رہی ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، لیکن یہ ہم نے کیا نکال لیا، اٹس نان آف یور بزنس۔ بچوں کو سمجھایا جاتا ہے کسی کی بات میں نہیں بولتے، کوئی غلط چل رہا ہے کہ جو مرضی کر رہا ہے آپ نے نہیں اس کے معاملات میں دخل اندازی کرنی۔ تو یہ اسلام کی ٹیچنگز نہیں ہے، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ اگر کوئی برا کر رہے ہے تو اس کو روکو، اور تم بہترین امت کیوں ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم یہ کام نہیں کرتے تو پھر ہم بہترین امت نہیں ہوتے۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کیے دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار پائے جاتے ہیں مگر اکثر فاسق ہیں۔ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ ستا سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ مل سکے گی۔ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار پڑی، کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے۔ یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، اور ان کو اگر کہیں چین نصیب بھی ہے تو دوسروں کی حمایت اور مہربانی کی وجہ سے، مسلمانوں کی کمزوریوں اور نان مسلم کی اسسٹنس جو ان کو ملتی ہے اس کی وجہ سے ہے۔ یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں اور ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی۔ دیکھیں سورۃ الفاتحہ میں ہی کہہ دیا گیا تھا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، مغضوب کا نہیں، نہ ضالین کا، جو تیرے محبوب بندے ہیں ان کا راستہ۔ تو ان کو سورۃ الفاتحہ میں ہی مغضوب کہا گیا۔ یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا یہ انجام ہے۔ راتوں کو اللہ کی آیات
मगर सारे अहले किताब ऐसे नहीं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो राह रास्त पर कायम हैं, रातों को अल्लाह की आयत पढ़ते हैं, उसके आगे सजदा रेज़ होते हैं, अल्लाह और रोज़ आखिरत पर ईमान रखते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं। ये ईसाइयों की तारीफ़ की जा रही है। और भलाई के कामों में सरगर्म रहते हैं। ये साले लोग हैं, और जो नेकी भी ये करेंगे उसकी नाकदरी नहीं की जाएगी। अल्लाह परहेज़गारों को खूब जानता है। रहे वो लोग जिन्होंने कुफ्र का रवैया इख्तियार किया, तो अल्लाह के मुकाबले में उनको ना उनका माल काम देगा ना औलाद। वो तो आग में जाने वाले लोग हैं और आग ही में हमेशा रहेंगे। जो कुछ वे इस दुनिया की ज़िंदगी में खर्च कर रहे हैं, उसकी मिसाल उस हवा की सी है जिसमें पाला हो और वो उन लोगों की खेती पर चले और जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है और उसे बर्बाद करके रखते। यानी वो ऊपर ऊपर की उगी हुई खेती हो और हवा चली और वो ज़ाया हो गई। तो खर्च इसलिए कि खर्च करने की बुनियादी शर्त ये है कि फ़ी सबीलिल्लाह हो, अखलास से हो, अल्लाह के लिए किया जाए, अपनी कोई गरज, अपना कोई मुफाद उसमें शामिल ना हो, रियान नास ना हो, ये शौक़ ना हो लोग मुझे सुखी कहेंगे। अल्लाह के लिए किया जाए और सुन्नत के तरीके से किया जाए। अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि दर हकीकत ये अपने ऊपर ख़ुद जुल्म कर रहे हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपनी जमात के लोगों को के सिवा दूसरों को अपना राजदार ना बनाओ, वो तुम्हारी ख़राबी के किसी मौके से फ़ायदा उठाने में नहीं चूकते। यानी इसमें मुसलमानों को हमेशा के लिए ये बात समझा दी गई कि नॉन मुस्लिम से ताल्लुक़ तो ज़रूर रखा जाए, हमसाया है तो सलूक भी बड़ा अच्छा किया जाए, लेकिन जिगरी दोस्त ना बनाया जाए और अपने राज उनको कभी ना दिए जाएँ। तुम्हें जिस चीज़ से नुकसान पहुँचे वही इनको महबूब है। इनके दिल का बुग़्ज़ उनके मुंह से निकला पड़ता है और जो कुछ वो अपने सीनों में छुपाए हुए हैं वो उससे शदीद तर है। हमने तुम्हें साफ साफ हदायत दे दी हैं। अगर तुम अक्ल रखते हो तो उनसे ताल्लुक़ रखने में तुम एहतियात बरतोगे। तुम उनसे मोहब्बत रखते हो मगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते, हालांकि तुम तमाम कुतुब आसमानी को मानते हो। जब वो तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हमने भी तुम्हारे रसूल को मान लिया है, मगर जब जुदा होते हैं तो तुम्हारे ख़िलाफ़ उनके गैज़ और गज़ब का ये हाल होता है कि उंगलियां चबानी शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या बताया गया कि बनी हनीफ़ा यमन के कबाइल में से एक बड़ा कबीला था। वो हाज़िर खिदमत रसूल हुआ। उनका सरदार मुसैलमा कज़्ज़ाब था जिसने नबुव्वत का दावा भी किया था और कुरान भी अपनी तरफ से कुरान की नकल भी एक बनाई थी। मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। अब्दुल्ला इब्न कैस आपके साथ थे। आपने उसे इस्लाम की दावत दी तो मुसैलमा कहने लगा कि मैं इस शर्त पर इस्लाम लाऊंगा कि आप वादा करें कि आपके बाद आपकी खिलाफत और नियाबत मुझे मिल जाएगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक टहनी थी, एक शाख थी। आपने फरमाया कि अगर तुम कबूल इस्लाम के लिए ये शर्त भी रखते कि मैं इस शाख का एक टुकड़ा तुम्हें दूंगा तो मुझे ये भी मंजूर ना होता। और आप ये कह के चल दिए और फिर आपने आपके जाने के बाद हज़रत जो अब्दुल्ला बिन कैस थे उन्होंने फिर उसके साथ मामला किया। और मुझे अल्लाह ने आपने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने तेरी नीयत दिखा दी है, तेरा जो हशर होगा क़यामत वाले दिन वो मैं जानता हूँ। तो इस तरह इनकी बातें होती थी, यानी अंदर से ये जलन में होते थे। इनसे कह दो अपने गुस्से में जल मरो, अल्लाह दिलों के छुपे हुए राज तक जानता है। तुम्हारा भला होता है तो इनको बुरा मालूम होता है और तुम पर कोई मुसीबत आती है तो ये खुश होते हैं, मगर इनकी कोई तदबीर तुम्हारे खिलाफ कारगर ना होगी बशर्ते कि तुम सब्र से काम लो और अल्लाह से डर कर काम करते रहो। जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उस पर हावी है। अब इसके आगे जंग ओहद के वाक़यात बयान हो रहे हैं जो 3 हिजरी में हुई थी। ए पैगंबर, मुसलमानों के सामने उस मौके का जिक्र करो जब तुम सुबह सवेरे अपने घर से निकले थे और ओहद के मैदान में मुसलमानों को जंग के लिए जा बजा मुकर्रर कर रहे थे। शवाल 3 हिजरी की इब्तदा में ये जंग हुई थी और इसमें 3000 का लश्कर वो लेके आए थे। कसरत के अलावा उनके पास साजो सामान भी बहुत ज़्यादा था और इनका जज्बा इंतकाम अरूज पे पहुंचा हुआ था। लेकिन इसमें
اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اسلام کا نظام شورائی ہے، یعنی مشورے سے کیا جاتا ہے. تو آپ نے صحابہ کرام سے لوگوں سے مشورے کیے، تو جو تجربہ کار صحابہ تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اندر مدینہ کے اندر رہ کے جنگ کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہ رہے تھے. لیکن کچھ نوجوان تھے جو جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، یہ دوسری جنگ تھی، تو جو اس میں شامل نہیں ہوتے تو ان میں بہت زیادہ جذبہ شہادت تھا، تو ان کی ضد تھی کہ ہمیں وہاں لے جا کر لڑنے کا موقع دیا جائے. تو اس طرح پھر جب وہاں پہنچے تو عبداللہ بن ابی جو ایک رئیس المنافقین تھا، اس نے ایک بہت بری چال چلی کہ جب مقام شعود پر پہنچے تو وہ اپنے 300 لوگوں کو لے کے علیحدہ ہو گیا. تو اس سے مسلمانوں کا حوصلہ بڑا ٹوٹ گیا، اور 2 قبیلے جو تھے انہوں نے تو واپسی کی بھی ٹھان لی. انہوں نے یہ چاہا کہ ہم واپس چلے جائیں، کیونکہ یہ تو اب ہمارے لیے بہت مشکل حالات پیدا ہو جائیں گے. بنو حارثہ اور بنو سلمہ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ اب ہم مدینہ واپس چلے جائیں. تو ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہو گئی، کیونکہ پہلے ہی 3000 کے مقابلے میں 1000 تھے، 300 اور نکل گئے. لیکن اس نے یہ جان بوجھ کے کیا تھا، اگر وہ مدینہ سے لے کے ہی نہ نکلتا تو صورتحال اور ہوتی. لیکن عین موقع پہ پہنچ کر اس نے اپنے 300 لوگوں کو علیحدہ کر لیا. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے اس جنگ کی. اللہ تمہاری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے. یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے. یہ میں نے بتایا نا، بنو سلمہ اور بنو حارثہ تھے. حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، اس وقت بھی تم بہت کمزور تھے. لہٰذا تم کو چاہیے کہ تم اللہ کی ناشکری سے بچو. امید ہے کہ تم شکر گزار بنو گے. یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ جس عام دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئیں گے اسی وقت اللہ 3000 نہیں بلکہ 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. صاحب نشان کے جیسے رینکس ہوتے ہیں فوجیوں کے، تو ان میں بھی ایسا ہوگا نا کہ ہر ایک کا مقرر ہوگا کام جو اس نے کرنا ہے. یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. فتح نصرت جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا، دانا اور بینا ہے. اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ کے پر چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دیا جائے، یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں. اے رسول، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے انہیں سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے. وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اب اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ جنگ جب ہوئی تو اس کی صورتحال یہ تھی کہ پشت کی طرف پہاڑ تھے، سامنے دشمن کی فوج تھی، اور ایک طرف بھی پہاڑی سلسلہ تھا، ایک طرف درہ تھا. اس درے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کو 50 لوگوں کے ساتھ، گھڑ سواروں کے ساتھ مقرر کیا، اور اتنے سخت الفاظ کہے کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہماری بوٹیاں پرندے نوچ رہے ہیں تو تم نے یہ جگہ اس وقت بھی نہیں چھوڑنی. لیکن ان سے یہ بڑی کوتاہی ہوئی کہ انہوں نے چھوڑ دی. حضرت عبداللہ بن جبیر چیختے رہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اب تو جب یہ جنگ مسلمان شروع میں جیت گئے تھے، جب مسلمان جنگ جیت گئے بڑی آسانی سے اور لوگوں نے مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا، تو وہ بھی پھر درہ چھوڑ کے مال غنیمت کے لیے آ گئے کہ ہم اب جنگ تو ہم جیت ہی گئے ہیں تو ہم بھی مال اکٹھا کر لیں. تو یہ وہ کوتاہی تھی جس نے جنگ کا نقشہ بدل دیا. حضرت خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ولید بن مغیرہ کا بیٹا، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے یہ موقع بھانپ لیا اور وہ چکر کاٹ کے آگے اور درے کے ذریعے سے انہوں نے حملہ کیا، اور وہ سب لوگ شہید ہو گئے. جتنے لوگ وہاں 10 لوگ حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ تھے وہ سب شہید ہو گئے. اور ادھر سے جب کفار نے دیکھا، جب وہ بھاگ رہے تھے مکہ کی طرف، تو انہوں نے دیکھا
کہ ہماری جنگ جو ہے وہ تو ہماری فیور میں ہو رہی ہے، تو انہوں نے دوبارہ وہاں سے بھی حملہ کر دیا۔ تو پھر مسلمان بہت زیادہ 70 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے تھے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، خود آپ کے یہاں گال میں چلی گئی، پھر ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے کھینچی اور ان کے دانت شہید ہو گئے۔ تو ایک پھر اور مصیبت پڑی تھی کہ یہ افواہ مشہور ہو گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو یہ اس کا منظر بتایا جا رہا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ میدان احد میں جنگ کے دوران آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، سر پر زخم آیا، آپ اپنے چہرے سے خون پونچھتے جاتے اور فرماتے یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا، دانت توڑ دیے، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا۔ تو یہ صورتحال اس وقت پیش آئی تھی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اس رسول کا حکم مان لو تو توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ دوڑ کر چلو اس راستے پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتا ہے جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اور بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کو قصور معاف کر دیتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ بلڈ پریشر کے لیے بڑی مفید ہے، اور جس شخص کو غصہ بڑا آتا ہو اس کے لیے پڑھی جائے اور اس کو دم کر کے اگر پانی پلایا جائے تو افاقہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کو ایسے نیک لوگ بہت پسند ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے، یا گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں، یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو فوراً انہیں خیال آ جاتا ہے اور پھر وہ اللہ سے اپنے قصور کی معافی مانگ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور وہ دیدہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ انجام کہ وہ جب جاتے تھے یمن اور شام کی طرف تجارتی قافلے لے کے، تو وہ عاد اور سمود کی بستیوں کے پاس سے بھی گزرتے تھے، اور جو بحیرہ لوط میں، وہ ریڈ سی میں جو قوم لوط دفن ہوئی پڑی ہے اور وہاں دلدل پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے بھی اثرات ملے ہیں، اور ایک بہت بڑا قبرستان دریافت ہوا ہے جس سے اندازہ ہوا کہ یہ بہت بڑی قوم تھی جو اس کے نیچے دفن ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ تم کمزوری دکھاؤ اور نہ تم غم کرو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ میں مشکلات میں یہ دعا پڑھنی چاہیے، یہ بڑی کارگر دعائیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، کہ اگر انسان زیادہ یعنی پریشر میں آ رہا ہو، مشکل میں ہو، تو یہ والی جو آیت ہے، آیت 139 نمبر ہے، پڑھا بھی نہیں جاتا اتنا باریک، 39 نمبر، اس کو پڑھنا چاہیے۔ تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ یعنی جنگ بدر میں تم مخالف گروہ کو لگا چکے تھے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو راستے کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کرنا چاہتا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جانیں لڑانے والے ہیں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تم تو موت کی دعائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے آئی نہ تھی، لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یعنی جب مکہ میں تھے تو مسلمان یہ بڑی شدید خواہش رکھتے تھے کہ یہ ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں تو ہمیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی جائے، لیکن اس وقت انہیں کیا کہا گیا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
मदद लो सब्र और नमाज से। लेकिन जब फिर ये मदीना में तशरीफ़ ले आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर अब हाथ उठाने की इजाज़त हो गई थी। फिर अब वो जो मामला था वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ लेकिन क्या हुआ कि जब इनको जंग का हुक्म दिया गया और उनको यानी उनके लिए इजाज़त हो गई कि उनका डट के मुकाबला करें, तो जो कमज़ोर ईमान वाले मुसलमान थे या जो नए नए मुसलमान हुए थे या जो उनमें मुनाफिकीन थे, इन लोगों ने इस तरह की बातें की थी कि उनको ये लगता था कि जैसे उनके ऊपर मौत ही तारी हो गई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ़ा कहते हैं, फरमाने रसूल है, दुश्मन से मुठभेड़ की तमन्ना मत करो, अल्लाह से आक़िबत की दुआ मांगो, अल्लाह से आक़िबत की दुआ मांगो। लेकिन अगर ऐसा मौका आ जाए तो फिर साबित कदमी दिखाओ, यानी अगर जंग से पाला पड़ जाए तो फिर बुज़दिली नहीं दिखानी। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल, नहीं है मोहम्मद मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनसे पहले और भी रसूल गुज़र चुके हैं। अब ये देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना अल्लाह ताला ने उनके साथ मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता रखा कि पूरा कुरान भरा हुआ है या मूसा या ईसा या याहया या नूह, कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम लेके नहीं पुकारा गया। हमेशा क्या कहा गया? कुल। कुल का क्या मतलब है कि ए मेरे रसूल आप इनसे कह दें, आप इनको बता दें। तो कुरान पाक में सिर्फ 4 जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है। एक यहाँ इस आले इमरान में, एक सूरत अल अहज़ाब में, सूरत मोहम्मद में और सूरत अल फतह में। सिर्फ 4 सूरतों में आपका नाम आया है और आपके नाम से सूरत मोहम्मद है, लेकिन आपको कहीं अल्लाह ने नाम लेके नहीं पुकारा। फिर क्या अगर वो मर जाएं, कत्ल कर दिए जाएं, तो फिर तुम उल्टे पांव फिर जाओगे? याद रखो, जो उल्टा फिरेगा वो अल्लाह का कुछ नुकसान ना करेगा। अलबत्ता जो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन के रहेंगे उन्हें वो इसकी जज़ा ज़रूर देगा। कोई जी रूह अल्लाह के इज़्न के बग़ैर नहीं मर सकता, मौत का वक्त तो लिखा हुआ है। जो शख्स सवाब दुनिया के इरादे से काम करेगा उसको हम दुनिया ही देंगे, और जो सवाब आखिरत के इरादे से काम करेगा उसे हम आखिरत का सिला देंगे, और शुक्र करने वालों को हम उनकी जज़ा ज़रूर दिया करते हैं। तो ये जो आया है ना कि रसूल अगर तुम उल्टे पांव फिर जाओगे, तो जब उनकी शहादत का मशहूर हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं, तो मुसलमानों में बहुत अबतरी फैल गई थी। वो फिर मदीना की तरफ भागना शुरू हो गए। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि कि हम अपना सरदार उसको अब्दुल्ला बिन उबई को बनाएंगे और हम अबू सुफियान से भी पनाह ले लेंगे, अमान ले लेंगे। तो इस तरह की बातें ये करना शुरू हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके इर्द गिर्द 10-11 सहाबी जमा हो गए और उन्होंने ज़ख्मी हालत में आपको पकड़ के पहाड़ी के यानी ऊपर थोड़ा खड़ा कर दिया ताकि लोग देख लें कि आप शहीद नहीं हुए और आप ज़िंदा हैं। और वो कह रहे थे कि अगर ये अल्लाह के रसूल थे तो फिर ये शहीद कैसे हो गए, यानी इस तरह की बातें उन्होंने काफराना अंदाज में करना शुरू कर दी। तो फिर जब आपको उन्होंने देखा कि आप ज़िंदा हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पुकारना शुरू हो गए, इलैया या इबादल्लाह, इलैया या इबादल्लाह, अल्लाह के बंदो मेरी तरफ आओ। तो इस तरह फिर कुछ लोग जमा हुए और जो मदीना की तरफ भागना शुरू हो गए थे वो भी कुछ वापस आ गए। इससे पहले कितने ही नबी गुजर चुके जिनके साथ मिलकर बहुत से खुदा परस्तों ने जंग की, अल्लाह की राह में मुसीबतें उन पर पड़ी, उनमें से वो दिल शिकस्ता नहीं हुए। फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाहि वमा ज़अफ़ू वमस्तकानु वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। तो ना वो दिल शिकस्ता हुए, ना उन्होंने कमज़ोरी दिखाई और ना वो बातिल के आगे झुके। तो यहाँ 3 लफ्ज़ आए हैं, वहन, ज़ौफ़ और इस्तकानत। तो वहन मौत से खौफ और ज़िंदगी से मोहब्बत से जो बुज़दिली पैदा होती है उसको वहन कहा जाता है, और इस वहन से इरादे और अमल में जो ताअत्तुल पैदा होता है वो ज़ौफ़ कमज़ोरी को कहते हैं, उसको ज़ौफ़ कहते हैं। इस ज़ौफ़ से फ़रीक के आगे घुटने टेकने का जो नतीजा निकलता है उसको इस्तकानत कहा जाता है। तो ये तीनों लफ्ज़ इसमें मौजूद थे। ऐसे ही साबर लोगों को अल्लाह पसंद करता है। उनकी दुआ बस ये थी, ए हमारे रब, रब्बना ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ए अल्लाह, ए हमारे रब,
ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو تجاوز ہو جائے اسے معاف فرما دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے، یہ سب لوگوں کو آنی چاہیے اور ہمیں عام دعاؤں میں بھی ان کو شامل رکھنا چاہیے۔ دو چیزیں دلوں کے زنگ دور کرتی ہیں، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور تلاوت کلام پاک۔ اور موت کو کثرت سے یاد کرنے کے بھی 3 انعامات ہیں کہ توبہ میں جلدی انسان کرتا ہے، یعنی اگر اس سے گناہ ہوتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور پھر اس میں قناعت پسندی آ جاتی ہے اور عبادت میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جاتا ہے۔ آخر اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے نیک عمل لوگ بہت پسند ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد رہو گے۔ ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی اور مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کی خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ تو رعب کا ذکر آیا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی چیزیں دی تھیں جو پہلے ان انبیاء کو نہیں دی تھی۔ رعب کا یہاں کیا مطلب لیا گیا ہے کہ وہ بلا دلیل اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور شرک کرنا انسان کو بزدل بنا دیتا ہے اور انسان پھر کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو یہ شرک بزدلی پیدا کرتا ہے، ایمان قلبی قوت پیدا کرتا ہے، اس لیے کہتے ہیں نا ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رعب بھی دیا گیا، آپ کو بہت سی ایسی چیزیں دی گئیں، حوض کوثر دیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ میں نے اپنے ذکر کے ساتھ تیرے ذکر کو بھی بلند کیا ہوا ہے، اور پھر ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا امت مسلمہ کے لیے، اور پھر آپ کی ماضی حال اور مستقبل کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا گیا، شفاعت کبریٰ آپ کو عطا کی گئی، مال غنیمت آپ کی امت کے لیے حلال کیا گیا جبکہ اس سے پہلے لوگوں پر حلال نہیں تھا، اور آپ رحمت للعالمین ہیں۔ پہلے نبی صرف اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے، لیکن آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ان کو قتل کر رہے تھے، یہ جنگ احد کا واقعہ میں نے بتایا، مسلمان پہلے جنگ بڑی آسانی سے شروع میں ہی جیت گئے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی وہ مال غنیمت، جب انہوں نے دیکھا کہ باقی لوگ لوٹ رہے ہیں تو پھر انہوں نے بھی ذرہ چھوڑ دیا، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی نظر عنایت رکھتا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا تمہیں ہوش نہیں تھا، اور رسول تمہیں پکار رہے تھے، یہ میں نے ابھی بتایا نا کہ وہ آپ کو آوازیں دے رہے تھے، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میرے پاس آؤ۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تمہیں رنج پر رنج دیے۔ تو رنج کیا ملے؟ 70 مسلمان شہید ہوئے، اور اس کے علاوہ مال غنیمت جو ہاتھ آ رہا تھا وہ نکل گیا، پھر اس کے علاوہ 70 مسلمان زخمی ہوئے، اور پھر اپنے گھروں کا فکر پڑ گیا، کیونکہ اگر اس وقت کفار ہمت کر کے مدینہ میں داخل ہو جاتے تو 3000 تو آبادی ٹوٹل نہیں تھی مدینہ کی، بڑی آسانی سے وہ فتح حاصل کر سکتے تھے، تو ہر طرح سے غم ہی غم ملے ان کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے شہادت کی خبر پہنچی، اس کا غم، اور اس کے بعد آپ شدید زخمی ہوئے، اس کا غم، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر غم نہ کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے۔ یہ ایک بڑا عجیب تجربہ ہوا تھا مسلمانوں کو، کہ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں ہم پر اونگ کا ایسا غلبہ ہوا کہ تلواریں ہاتھ سے چھوٹ رہی تھی۔ تو اونگ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو فریش کر دیتی ہے،
تو وہ جو اتنی شہادتیں ہو رہی تھیں اور اتنی بری ابتر حالت ہو رہی تھی، تو اس میں تھوڑی سی غنودگی ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا، یہ منافقین کی بات جو سراسر خلاف حق تھے۔ اور یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دیکھیں ہر آیت کی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے جنگ کریں، لیکن جو کچھ پرجوش نوجوان تھے انہوں نے زیادہ کہا کہ ہم باہر جا کے جنگ کریں گے، تو پھر آپ نے ہم ہی بھر لی۔ تو اس وقت عبداللہ بن ابی نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم اندر رہ کے جنگ کریں۔ تو یہ اب وہ لوگ اب تانا دے رہے تھے کہ ہماری کون سی بات مان لی تھی، آپ نے کون سا، ہم تو کہہ رہے تھے کہ اندر ٹھہر کے جنگ کریں، مدینہ کے اندر سے جنگ لڑیں، لیکن آپ نے تو ہماری بات ہی نہیں مانی۔ یہ اس کے بارے میں بتایا گیا۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو ہم مارے نہ جاتے۔ ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوتی ہے وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے ہیں، کہ انسان کی موت چاہے وہ گھر میں ہو، بازار میں ہو، بہت بے حساب لوگ سوئے سو جاتے ہیں، گھروں میں سوئے ہوتے ہیں، دوبارہ صبح کو اٹھنا ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ موت کا تو وقت ہے، اس کا اندر اور باہر اور جنگ اور نہ جنگ اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے کہ جو ظاہر مال غنیمت کے لیے گئے تھے تو وہ لالچ ہی تھا نا، اس لیے ان کو یہ سزا بھی کاٹنی پڑی۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کیا کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں یا کسی حادثے سے دوچار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر تم ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے۔ یہ باتیں ہماری سوسائٹی میں بھی سننے میں ملتی ہیں کہ بعض اوقات ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر گھر والے کچھ اس طرح کی گفتگو بھی کرتے ہیں، کاش میں جیسے ماں جیسے کہہ رہی ہوں کہ میں اس کو روک لیتی، میں اس کو نہ جانے دیتی۔ تو یہ شرک ہے، کیونکہ اگر روک لیتے تو پھر اس کا مطلب ہے موت ٹل جاتی، تو موت کو انسان تو نہیں ٹال سکتا۔ تو اس طرح کی باتیں انسانوں کے منہ سے نکل جاتی ہیں، میں اس کو سمجھا دیتی، میں اس کو روک لیتی، میں اس کو نہ جانے دیتی، تو یہ بہت دفعہ سننے کو چیز ملتی ہے۔ تو یہ بھی شرک مشرکانہ باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ کوئی انسان موت پہ قدرت نہیں رکھتا، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ جس کے لیے جتنا وقت لکھا ہوا ہے وہ جب پورا ہوتا ہے تو پھر وہ آ جاتی ہے موت اس کو۔ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہے اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں، دنیاوی مال۔ خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اے پیغمبر یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج ہو، اگر تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ دیکھیں ہر پوری بیک گراؤنڈ میں ایک پوری کہانی چل رہی ہوتی ہے۔ یہ اب کیوں آیا ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی غلطی کی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما چکے تھے کہ اگر تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں پرندے نوچ رہے ہیں تو تم نے درہ نہیں چھوڑنا، اور اس کے باوجود انہوں نے درہ چھوڑا اور وہی شکست کا باعث بنی بات۔ تو اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے پھر بھی ان کو نہیں کچھ کہا کہ اے رسول آپ بہت ہی نرم دل ہو، اگر آپ ان کے ساتھ زیادہ سختی کرتے تو پھر یہ آپ کے ارد گرد نہ رہتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو شریک مشورہ رکھو کہ ایک دفعہ اگر انہوں نے کر لیا ہے تو کوئی بات نہیں، ان کو معاف کر دو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو اس کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس وقت کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو۔ پس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ خیانت کر جائے۔ اب دیکھیں ہوا کیا تھا،
کہ جنگ بدر کی غنیمت میں سے سرخ رنگ کی ایک چادر غائب ہو گئی۔ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا دیا، تو حضرت ابن عباس نے یہ روایت کی ہے، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور جو کوئی خیانت کرے تو اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہوگا، پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہاں غلن کا لفظ آیا ہے نا، تو غلول کا لفظ مطلق خیانت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور غلول کی سزا چوری کی نسبت زیادہ ہے، اور میدان حشر میں رسوائی۔ یہی حال مساجد، مدارس، خانقاہوں اور اوقاف کے مال کھانے کا ہے۔ ایک پادری نے حضرت سلمان فارسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نشانیاں بتائی تھیں۔ وہ کیا تھی؟ کہ یہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسرا کیا کہ ہدیہ نہیں ٹھکرائے گا۔ دیکھیں، ہدیہ نہیں ٹھکرانا چاہیے۔ بعض لوگوں میں یہ بہت بری عادت ہوتی ہے کہ کسی کا تحفہ قبول نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ آ گیا، تو یہ بھی ہمیں اس کی تلقین نہیں کی گئی۔ اور تیسرا کہ اس کی پشت پر مہر نبوت ہوگی۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بہت زیادہ فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو انہیں ان کی آیات سناتا ہے۔ یہ جو غلون آیا ہے، یہ مال غنیمت کے بارے میں بھی شک کرتے تھے، اور پھر انہوں نے اس چیز کو بھی غلون کہا تھا کہ آپ نے ہمیں کھلی جگہ پہ لا کے مروا دیا۔ آپ اللہ کے رسول تھے تو ہم تو کہہ رہے تھے کہ آپ اندر رہ کے جنگ کریں، تو آپ نے یہ عبداللہ بن ابی جیسے لوگ اکساتے تھے لوگوں کو کہ آپ نے ہمارے ساتھ خیانت کی کہ ہمیں کھلی جگہ پہ لا کے مروا دیا۔ اچھا، یہ جو آیت آئی ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اللہ نے احسان کیا کہ ان کے درمیان ایک رسول اٹھایا جو اللہ کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہ سری گمراہی میں تھے۔ یہ پورے قرآن میں یہ آیت 4 دفعہ آئی ہے، تھوڑی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی 129 آیت میں، اس کے بعد سورۃ البقرہ کی 151 آیت میں، اس کے بعد یہ آل عمران 164 آیت میں، اور اس کے بعد سورۃ جمعہ کی 2 آیت میں، نمبر 2 آیت میں۔ تو قرآن میں 4 دفعہ یہ آیت آئی ہے، 3 دفعہ ہم نے پڑھ لی ہے، اب سورۃ جمعہ میں ہم پڑھیں گے۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتے ہو کہاں سے آ گئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف کو پہنچ چکی تھی۔ تو کیا ہوا تھا ان کو کہ وہ جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 ہی قیدی بنا کے رکھ لیے گئے تھے۔ تو یہاں پھر یہ کہا گیا کہ تم ان کو اس طرح کا نقصان تو پہلے تم ان کو پہنچا چکے ہو، اور اے نبی ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، یعنی تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ وہ منافق جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے شہر بند ہو کر لڑنے کے مشورے کو نہیں مانا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں لڑنا آتا ہی نہیں، ہمارے مشورے کو ہی نہیں مانا۔ دوسرا کہ یہ جنگ نہیں خودکشی ہے، وہ 3000 ہیں اور آپ صرف 700 ہو۔ پھر یہ کہ ہم لوگ فنون حرب سے واقف نہیں، یعنی ہمیں تو جنگ کرنی واقعی نہیں آتی۔ پھر چوتھی بات یہ تھی کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ اس طرح جنگ نہیں ہو سکتی اتنے تھوڑے لوگوں کے ساتھ۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت ایمان کی نسبت وہ کفر کے زیادہ نزدیک تھے، اور وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھیں، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے۔ ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا
کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ یہ جب وہ تو چلے گئے مدینہ، 300 لوگوں کو لے گئے، عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، تو پھر بعد میں یہ صورتحال پیش آئی تو وہ بڑا اچھل کے لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو کہا تھا اس وقت، ہم آپ کو بلاتے بھی رہے تھے، آپ ہی نہیں آئے تھے، اگر ہماری بات مان لیتے تو آپ بھی نہ مارے جاتے، آپ لوگ بھی نہ، اتنا نقصان نہ ہوتا۔ تو اس کو بڑا موقع مل گیا تھا اس طرح کی باتیں کرنے کا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو پھر جب تمہاری موت آئے گی تو اسے ٹال کے دکھانا۔ یعنی کیا مطلب کہ موت کا تو وقت ہے، اگر تم نہیں گئے تھے تو تم مرو گے نہیں، تم تو نہیں گئے جنگ میں، تم 300 لوگ نہیں گئے، تو اس کا مطلب ہے قیامت تک یہ 300 لوگ زندہ رہیں گے۔ یہ سوال اس طرح کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں۔ جو اپنی زندگانی کو فقط ایک امتحان سمجھا، اسی نے راحت و تکلیف کا راز نہاں سمجھا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو بہت نقصان پہنچا، وہ حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں، اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں وہ ابھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر خوش ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا کہ اللہ مومنوں کے اجر ضائع نہیں کرتا۔ یعنی جو شخص دنیا سے نیک اعمال لے کے جاتا ہے یا شہادت کی موت لے کے جاتا ہے تو اس کو بڑی پر لطف اور پر کیف زندگی میسر آتی ہے، اور کوئی شخص بھی دوبارہ دنیا میں نہیں آنا چاہے گا، لیکن جب شہید سے پوچھا جائے گا تو وہ اس لطف کو بھولے گا نہیں جو شہادت کی صورت میں جو عزت اور احترام اور جو پروٹوکول اس کو دیا گیا، تو وہ خواہش کرے گا کہ مجھے دوبارہ بھیجا جائے۔ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو رہی ہیں ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ تو اس میں دو جو آیتیں ہیں دو مختلف موقعوں کے لیے ہیں۔ ایک تو جب جنگ ختم ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لے گئے اور اپنی زرہ بختر اتارنے لگے تو حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا نہیں ابھی کام باقی ہے۔ تو کام کیا باقی تھا کہ یہ خطرہ تھا کہ ابو سفیان لوگوں کو لے کے دوبارہ مدینہ پر حملہ نہ کر دے، تو پھر آپ زخمی حالت میں اور آپ کے صحابہ کرام بھی زخمی تھے، تو آپ ان لوگوں کو لے کے پھر دوبارہ ان کے پیچھے گئے، اور وہ ان کا یہ خیال بالکل غلط نہیں تھا، کیونکہ ظاہر ہے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا جا رہا تھا۔ تو جب آپ نکل پڑے اپنے ساتھیوں کو لے کے اس حالت میں بھی، تو پھر اس نے ابو سفیان نے پہلے سوچا کہ ہم چلتے ہیں، ابھی وہ ارادے بنا رہا تھا، لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ یہ میرے پیچھے آ رہے ہیں تو پھر اس نے کہا کہ چلتے ہیں، واپس چلتے ہیں۔ لیکن جو دوسری آیت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ تمہارے خلاف فوجیں جمع ہو رہی ہیں، تو وہ کہہ کے گیا تھا کہ میں اگلے سال پھر آؤں گا اور پھر اچھی طرح ملیا میٹ کر کے جاؤں گا، نام و نشان بھی نعوذ باللہ مٹا کے جاؤں گا، وہ ان کو کہہ کے گیا تھا۔ تو جب اگلا سال آیا تو مکہ میں قحط پڑ گیا، تو پھر اب وہ یہ زبان دے کے آیا ہوا تھا، اور پھر اس چیز کا خطرہ بھی تھا کہ یہ آ بھی سکتا ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو زیادہ لوگ آپ کے ساتھ نہ چلے، 1400-1500 لوگ ہی آپ کے ساتھ ہوئے، 1500 زیادہ کہا جاتا ہے، تو وہ آپ ان کو لے کے چل پڑے، اور وہ بھی 2000 کا لشکر لے کے آیا، لیکن ہمراہ الاسد تک آپ پہنچ گئے تھے، آپ نے وہاں قیام کیا۔ اس کو جب پتہ چلا، پہلے اس نے یہ افواہیں پھیلائیں کہ جا کے یہ افواہیں پھیلاؤ کہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، تاکہ ان کے دل میں خوف بیٹھ جائے، اور اس کے بعد جب یہ لشکر لے کے بھی آیا 2000 کا تو پھر راستے سے ہی واپس مڑ گیا کہ نہیں ہم اگلے سال جنگ کریں گے۔ پھر آپ 8 دن وہاں ہمراہ الاسد میں ٹھہرے، اور وہاں ایک تجارتی قافلہ ملا، آپ نے اس سے کافی یعنی تجارت کا مال خریدا اور بیچا، اور اس طرح پھر آپ نے واپس چلے گئے۔ اور یہ دو مختلف بالکل ساتھ بتائی گئی ہیں، لیکن ان میں 1 سال کا وقفہ ہے ان آیات میں۔ اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ آخر وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے۔ دیکھنا وہاں تجارتی قافلے سے انہوں نے سامان وغیرہ لیا اور وہاں سے وہ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا، اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا
کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خام خواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر حقیقت میں تم صاحب ایمان ہو۔ اے پیغمبر، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے وہ یقیناً اللہ کا نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو کافر اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، بلکہ ہم انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ کما لیں اور پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ مومن کے لیے مہلت ہے کہ وہ اگر نیک عمل کر لے گا، یا بعض اوقات کوئی شخص اگر گمراہ ہو جاتا ہے مسلمان ہو کے تو اللہ اس کو مہلت دیتا ہے، تو پھر وہ عمر کے آخری حصے میں اپنی غلط روش چھوڑ بھی دیتا ہے، اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ بتایا گیا، لیکن ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو میں ڈھیل اس لیے نہیں دیتا۔ اللہ مومنوں کے اس حالت میں ہرگز نہ چھوڑے گا کہ تم اس وقت جس حالت میں تم اس وقت پائے جاتے ہو، یعنی منافقین اور مومن اور مسلمان یہ مل جل کے رہیں۔ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تمہیں بہت اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہ قیامت کے روز ان کے گلوں کا طوق بن جائے گا۔ زمین و آسمان کی میراث اللہ کے لیے ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا قیامت والے دن اس کی گردن میں زہریلے سانپ کا طوق پہنایا جائے گا، اور جس سونے پر زکوٰۃ نہیں دی جاتی اس کی وہ بنا کے مہرے بنا کے تو پیٹھوں کو داغا جائے گا، اسی کو گلا کے اس کی مہریں بنائی جائیں گی اور ان سے داغا جائے گا جسموں کو۔ اتنی سخت سزائیں ملیں گی مال جمع کرنے کی۔ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاک صاف کرنا، مال بھی پاک صاف ہو جاتا ہے اور انسان خود بھی اس کے اندر بھی ایمان پیدا ہوتا ہے اپنا مال خرچ کرنے سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بڑھانا، برکت دینا۔ تو جو لوگ زکوٰۃ اور خیرات کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس میں برکت بھی ڈالتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ان کی یہ باتیں ہم لکھ لیں گے۔ یہ کس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا، یعنی جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اوپر قرض لیتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تو انہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہو گیا اور ہم غنی ہیں، یعنی اللہ کے پاس اب مال نہیں رہا۔ اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ جب فیصلے کا وقت آئے گا ہم ان سے کہیں گے لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے۔ یہ دیکھیں ہر آیت کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ تو پہلے جو رواج تھا جب لوگ قربانی کرتے تھے تو حابیل اور قابیل کے زمانے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی تھی، آگ کھا گئی تھی، اور ایک کی قربانی کو نہیں کھایا گیا تھا۔ تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ قربانیاں رکھی جاتی تھیں اور ایک غیبی آگ آتی تھی اور جس کی قربانی کو چکھ لے جاتی تھی وہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا، اور جس کی نہ لے جائی جائے وہ چکھ کے تو اس کو سمجھا جاتا تھا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو یہ معجزہ ہی نہیں ہے، پہلے تو رسولوں کی جو یعنی وہ یہ اس طرح کی چیزیں دکھاتے تھے کہ قربانی ایک غیبی آگ آ کے کھاتی تھی، تو آپ تو ایسا کچھ نہیں دکھاتے ہو۔ تو ہمیں تو یہی کہا گیا ہے کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ یہ چیز ضرور دکھاتے ہیں۔
مجھ سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے جو بہت سی روشن نشانیاں لائے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو تم نے پھر ان کو قتل کیوں کیا تھا؟ بہت سے رسولوں کو، نبیوں کو، رسول نہیں قتل ہو سکتا، نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ تو اب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ پھر تم نے ان نبیوں کو قتل کیوں کیا جنہوں نے تمہیں یہ نشانی بھی دکھائی تھی؟ اے رسول، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے جو کھلی کھلی نشانیاں، صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ کس کو ماننا؟ حضرت موسیٰ کو مانا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو مانا تھا؟ نہیں مانتے تھے۔ ان کے دستور یہی رہے ہیں ہمیشہ، آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے، اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو، اور کامیاب وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کیا جائے۔ تو رہی یہ دنیا تو یہ فریب نظر ہے۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائش آ کے رہے گی، یہ تو ہمیں سورۃ البقرہ میں بھی بتایا گیا، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، ڈٹے رہو، یہ ہمیشہ مخالفت کریں گے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات لوگوں میں پھیلانا ہوں گی، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے اس بات کو پس پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ سارے ہی یہودی بھی عام لوگوں کو تورات تک پہنچنے نہیں دیتے تھے، اور عیسائی بھی انجیل کو بند کمرے میں رکھتے تھے، اور مارٹن لوتھر پہلا شخص تھا جس نے شیشہ توڑ کے ایک نسخہ نکالا اور اس کی فوٹو کاپیاں کرا کے لوگوں کو دی تھی۔ تو یہ اپنا ہولڈ رکھتے تھے کتاب پر، اور کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ایسے کام کی تعریف انہیں حاصل ہو جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں ان لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے۔ اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، جسے تو نے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا۔ یہ کون؟ ہر رسول کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی طور پر، اور کہتا تھا اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ پس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم نے کی انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ خداوند جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیے ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرنے والا۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے سے ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے ان کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ کے پاس ہے۔ اے نبی، دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چل پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے اور جو
कुछ अल्लाह के पास है नेक लोगों के लिए वो बेहतर है। अहले किताब में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को मानते हैं, इस किताब पर भी ईमान लाते हैं जो तुम्हारी तरफ भेजी गई है, और उस किताब पर भी ईमान रखते हैं जो इससे पहले खुद उनकी तरफ भेजी गई। उनके आगे अल्लाह के आगे झुके हुए हैं और अल्लाह की आयत को थोड़ी कीमत पर नहीं बेचते। उनका अजर उनके रब के पास है और अल्लाह हिसाब चुकाने में देर नहीं लगाता। या अय्युहल्लज़ीना आमनु अस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र से काम लो और बातिल परस्तों के मुकाबले में पामर्दी दिखाओ, हक़ की खिदमत के लिए कमर बस्ता रहो, अल्लाह से डरते रहो, उम्मीद है कि फ़लाह पा जाओगे। यह रबात और मुराबता दो लफ्ज़ आए, साबिरु वस्बिरु राबितु, तो रिबात और मुराबदा के मैंने घोड़े बांधने के हैं और जंग की तैयारी करने हैं। ये दो मैनी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। एक तो ये है कि इस्लामी सरहदों की हिफाजत के लिए जंगी घोड़ों और साजो सामान के साथ मुसल्ला रहा जाए, और इस्लामी सरहदों की हिफाजत के लिए जंग की तैयारी के साथ वहाँ क़याम करने को रबात और मराबता कहा गया। आज भी हमारे देखें फ़ौजी भाई कुर्बानियाँ इतनी दे रहे हैं, आज भी ये सिलसिले चल रहे हैं। और इसका दूसरा मफ़हूम जो है रुबात और मराबता का, कि नमाज बा जमात की ऐसी पाबंदी कि इंसान एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करता रहे। तो यहाँ सब्र का लफ्ज़ भी आया, तो सब्र भी अरबी का एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका तर्जुमा उर्दू ज़ुबान में है ही नहीं, लेकिन सब्र को 3-4 मौक़ों पर बहुत ज़्यादा बयान किया जाता है। सब्र अलल अतात, कि अल्लाह ने जो फ़राइज़ हमें दिए हुए हैं, नमाज रोज़ा हज ज़कात, उसके ऊपर साबित कदमी। सब्र का मतलब साबित कदमी भी है, जम जाना भी है, कि उनके ऊपर साबित कदम रहा जाए जो अरकान इस्लाम है। फिर है सब्र अनिल मासी, यानी गुनाहों से सब्र करना, कि कोई शख्स गुनाहों का आदी है तो उसको गुनाह छोड़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और वो साबित कदमी और बहुत ज़्यादा हौसले और बहुत ज़्यादा अज़्म के बग़ैर ये नहीं कर सकता। तीसरा होता है सब्र अलल मसाअब, यानी जो तकलीफ़ें इंसान को ज़िंदगी में आए उनको अल्लाह की तरफ फेर दे। बर्दाश्त और है, सब्र और है। सब्र इबादत है, बर्दाश्त इबादत नहीं। यानी हर तकलीफ़ जो इंसान को पहुँचे वो उसे अल्लाह की तरफ फेर दे, तो इसको सब्र कहा जाता है। और ये मुसाबरत से निकला है, यानी दुश्मन के मुकाबले में भी साबित कदमी दिखाना। तो सूरत आल इमरान मुकम्मल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। कल हम सूरत निसा शुरू करेंगे जो बहुत ही अहम सूरत है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन इलाही आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन इलाही आमीन।